سامنے موالیہ نے حیدر کرار کا مجمع بیٹھا ہے. میں اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ میرے سامنے کتنی بھیڑ ہے. لاکھ ہو تو کیا, 1000 ہو تو کیا, 100 ہو تو کیا, اس لیے کہ مجمع کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو. আচ্ছা একটা কথা বলুন, আপনারা, আমি হিন্দিতে উর্দুতে বলছি, আপনারা বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, আমি বাঙালি আছি, কিন্তু এই আফসোস, এই মাকামে আফসোস আছে কি আমি আপনাদের মতো ভালো বাংলা আমি বলি না. এই मतलब इसकी वजह ये है कि আমি খুব কম আমি বাঙালি থাকি, তাই জন্য আমি আছি তো বাঙালি, কিন্তু আপনাদের মতো অত সুন্দর অত ভালো বাঙালি আমি বলতে পারি না. তো যাই হোক, আমি হিন্দিতে উর্দুতে আমি কথা বলবো, বক্তা করব, তো আপনারা বুঝতে পারবেন না? হ্যাঁ, বুঝতে পারবেন তো? সবাই হাত তুলে বলুন আমাকে. হ্যাঁ, কেন বলুন তো? আমার যে বক্তার স্পিড আছে ওই একদম রাজধানীর মতো, তাই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার থেকে. যদি আপনার থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে তো আমি স্লো আপনাদের জন্য বলবো. কিন্তু আমার একটা প্রবলেম কি আমি অত ভালো বাংলা বলি না, তো আমি উর্দুতে হিন্দিতে বলবো. তো আমি উম্মীদ করছি কি আপনারা আমার কথা বুঝতে পারবেন, হ্যাঁ না? তো একবার সালাওয়াত পড়ুন সব মিলে মোহাম্মদ ওয়া আলি মোহাম্মদ. माशाअल्लाह, यहाँ अहले बैत के चाहने वालों का मजमा बैठा है. मैंने आज की इस मुख्तसर सी तकरीर के लिए, বক্তা তো আমি কালকে দিব, আজকে তো শুধু আমি কথা করবো আপনার সঙ্গে, কিন্তু আপনাকে বলতে হবে. मेरा भी আমার একটা मिजाज আছে, আমার একটা কি বলবো, मेरा एक मिजाज है, मैं गूंगों के बीच तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, इसलिए कि जिक्र उस अली का करता हूँ जिसका नाम लेने के बाद गूंगों को भी जुबान मिल जाती है. माशाअल्लाह, अब लग रहा है आप लोग मेरी बातों को समझेंगे. परवरदिगार कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह, আল্লাহ তাআলা বলছেন कि আমি इरादा করছি, मैं इरादा कर रहा हूं. समझो, कौन कह रहा है? अल्लाह कर रहा है. कौन अल्लाह? वो कि जिसके इरादे का नाम कुन है. तवज्जो, जो कुन कहता है और फयकुन हो जाता है, जो कहता है हो जा तो हो जाता है. पूरी तवज्जो, वो अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, ये मेरा इरादा है. क्या इरादा है? ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, के ए नबी के घर वालों, ए नबी के अहलल बैत, ए मोहम्मदो, अलीओ, फातिमाओ, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपसे हर तरह की निजासत को दूर रखे. तवज्जो, अल्लाह, ऐ अहले बैत, अल्लाह आपसे हर तरह की गंदगी को दूर रखे. আপনারা বুঝতে পারছেন না? अल्लाह बोलছে, अल्लाह का इरादा है कि हम आपसे हर तरह की गंदगी को दूर रखेंगे. अच्छा, अल्लाह दूर रखेगा, कौन दूर रखेगा? अल्लाह दूर. तो अल्लाह के दूर को समझने से पहले हम ये समझ ले कि अल्लाह का करीब क्या है. तवज्जो, जब करीब अल्लाह का समझ में आ जाएगा तो अल्लाह का दूर भी समझ में आ जाएगा ना. तो अल्लाह ने 1,24,000 नबियों के जरिया, आदम से लेकर खातम तक नबियों के जरिया बंदों को एक ही पैगाम भिजवाया, एक ही मैसेज भिजवाया. वो मैसेज क्या है? कहा आदम अलैहिस्सलाम आए,
آدم نے لوگوں سے کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. توجہ، حضرت شیث آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے، نوح نے بھی لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں سے کہا قیامت قریب ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں سے کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی، میری جان ذرا ساؤنڈ بڑھا دو میرے بھائی، ساؤنڈ بالکل ٹھیک تھا. ہاں اسٹارٹنگ میں جو ساؤنڈ تھا ایک بیشی کو لے دو ہمارے جان. میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ساؤنڈ میری جان بڑھا کے رکھنا. ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اے لوگوں قیامت قریب ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے بھی آ کر کہا کہ اے لوگوں قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. مجھے انصاف سے بتائیے، آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں نے کہا قیامت قریب ہے. کیا آج تک قیامت آئی؟ توجہ نہیں آئی نا. ہر نبی کہہ کر چلے گئے قیامت قریب، قیامت قریب، مگر آج تک قیامت نہیں آئی. میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ قیامت قریب ہے، تو یہ میسج کس کا میسج تھا؟ تو آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی کہنے لگے کہ یہ میسج اللہ کا میسج تھا. اللہ نے ہم سے یہ پیغام بندوں کو دلوایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. توجہ، تو اللہ 1,24,000 نبیوں کے ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ میسج بھیجا کہ قیامت قریب ہے، مگر آج تک قیامت نہیں آئی. تو توجہ کرنا ہے لوگوں، جو اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے گندگی دور ہے. تو توجہ کرنا، جس اللہ کا قریب اتنا دور، اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہوگا. جس کا کر ایک صلوات پڑھے نا سب مل کر محمد والے محمد پر. آپ سوچیں، جس کا قریب اتنا دور، اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہوگا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے آپ سے گندگی کو دور رکھا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو گندگی سے دور رکھا، نہیں، آپ کو نہیں، آپ سے دور رکھا. پوری توجہ. ایک جگہ اجمیر شریف میں میری تقریر ہو رہی تھی، مجھ سے پہلے ایک مولوی آئے اور انہوں نے بھی آیت تطہیر پڑھی مگر ترجمے میں ڈنڈی مار دی. توجہ، یہی تو ہے نا مولویوں کی، آیت میں ڈنڈی نہیں مار سکتا تو ترجمے میں ڈنڈی مار دیتا ہے نا. کہنے لگا، اللہ کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت، ہم آپ سے گندگی دور رکھیں گے اور ہم آپ کو پاک کریں گے. توجہ بھائی، ہم حسینیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک رکھیں گے. انہوں مولوی کہنے لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے. تو جب اس کی تقریر ختم ہوئی، مولوی میرے بغل میں بیٹھا. میں نے کہا مولوی یہ بتا، تو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے، تو کیا اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے؟
توجہ، کیا اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے؟ تو کہنے لگا مولانا ترجمہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہم آپ کو پاک کریں گے، پاک کریں گے۔ میں نے کہا تو پھر قائم رہنا، میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، اب ترجمہ تو کرنا۔ کہا مولانا بسم اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان، ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا، ہم نے آسمانوں کو بلند کیا۔ میں نے کہا مولوی یہی ترجمہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کہہ رہا ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آسمان نیچے تھا؟ توجہ، کیا پہلے آسمان نیچے تھا؟ کہنے لگا نہیں مولانا، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے اونچے ہیں۔ میں نے کہا آیت تطہیر میں بھی اللہ یہی کہنا چاہتا ہے ہم نے اہل بیت کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے اور ہم انہیں پاک رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کیا آسمان پہلے سے اونچا نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں، آسمان جب سے خلق ہوا ہے آسمان تبھی سے اونچا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح اہل بیت جب سے خلق ہوئے ہیں تبھی سے پاک ہیں۔ توجہ، اور اللہ کہہ رہا ہم تو آپ کو اسی طرح پاک رکھیں گے۔ پھر چلو قرآن کی طرف۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ اے ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بناؤ۔ আপনারা বুঝতে পারছেন তো? যদি আপনারা বলবেন না তো আমি বুঝতে পারবি কি আপনারা বুঝতে পারছেন না। তো আপনারা বলবেন তো আমাকে তো ভাবতে হবে না কি আমি যে বলছি আপনারা বুঝতে পারবেন। একটু সালাওয়াত পড়ুন সব মিলে মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ। पूरी तवज्जो। अल्लाह कह रहा है ए इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ए मेरे नबियों मेरा घर बनाओ। इब्राहिम ने देखा आसमान की तरफ, परवरदिगार किसका घर? इब्राहिम मेरा घर। परवरदिगार तेरा घर? हाँ हाँ मेरा घर। इब्राहिम ने कहा परवरदिगार तुझे घर की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर। ऐ इब्राहिम तुझको घर की क्या जरूरत है? अल्लाह तुझको घर की क्या जरूरत? क्यों? परवरदिगार तू है वहदहू ला शरीक। घर उसको चाहिए जिसका बदन हो, जिसका जिस्म हो, जिसके हाथ पैर आँख कान हो। और परवरदिगार तेरे हाथ पैर आँख कान जिस्म बदन नहीं है तो मालिक तुझे क्यों घर चाहिए? तवज्जो। और घर भी बना रहा है असली नहीं, तवज्जो, नकली घर बना रहा है ना, डुप्लीकेट घर। इसलिए कि असली घर तो आसमान पर है। बैते मामूर की नकल है ना, बैते मामूर की शबी है ना काबा। तो भाई हम जब करबला की शबी बनाते हैं तो मुल्ला एतराज क्यों करता है कि नकल बनाना जायज नहीं है? भाई अल्लाह जब काबे की नकल बना सकता है तो हम करबला की शबी क्यों नहीं बना सकते? अल्लाह, मौलाना जब अल्लाह काबे की छवि बना सकता है
تو پھر ہم کربلا کی شبی بنائے تو پریشانی کیوں ہو جاتی ہے؟ پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بناؤ. پروردگار تیرا گھر، ہاں میرا گھر. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. پروردگار گھر اس کو چاہیے ہوتا ہے جس کا بدن ہو. اور میرے مالک تو جسم نہیں رکھتا. تو پتا چلا کوئی تو ہے جو کعبے میں آنے والا تھا، جس کے لیے گھر بن رہا تھا. ارے آپ نہیں پہنچے. جناب مریم کون ہے؟ عیسیٰ کی ماں. اللہ کے گھر میں رہتی تھی نا. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ ولادت خانہ نہیں ہے. توجہ کرنا، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو پروردگار جب تیرے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے عیسیٰ ہو یا علی ہو. مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا، اور جب 13 رجب آیا تو علی کی ماں کو بلایا گیا. عیسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یسوع کا مولا، ابراہیم کا مولا. توجہ. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو عیسیٰ کی ماں رہتی ہی اللہ کے گھر میں تھی، مگر وقت ولادت نکالا گیا. تو جو خدا کے گھر میں رہتی تھی اس کو نکالا گیا، جو ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی اسے بلایا گیا. اللہ اکبر. کہا بناؤ ابراہیم ہمارا گھر بناؤ. بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر. এখানে দেখুন না, আমার মুখ দেখুন, এখানে সব থেকে সুন্দর আমি এখন, তাই না? মাশাআল্লাহ সব সুন্দর লোক বসে আছেন. তো একটা সুন্দর সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ. আমার মুখ দেখুন, তাহলে গুفتگو করতে ভালো লাগবে. পুরো তওজ্জো. بناؤ ابراہیم ہمارا گھر بناؤ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. پوری توجہ. اب جب گھر بنا لیا، اللہ کا گھر بنایا نا، جب گھر بن گیا تو اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے طہارا بیتی. اے ابراہیم اس گھر کو پاک رکھنا. توجہ، اس گھر کو پاک رکھنا. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس گھر کو پاک رکھنا ابراہیم. توجہ کیجئے گا بھائی، یہ بیت کے لیے آیت تطہیر ہے، وہ اہل بیت کے لیے آیت تطہیر تھی. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہے ابراہیم بیت کو آپ پاک رکھیں گے. اہل بیت اور بیت میں فرق سمجھ میں آیا؟ بیت اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ بیت کو ابراہیم پاک رکھیں گے اور اہل بیت کو اللہ پاک رکھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور سمجھ میں آیا کہ بیت کو آپ پاک رکھیں گے، اہل بیت کو ہم پاک رکھیں گے. توجہ. تو اللہ نے کہا طہارا بیتی، ابراہیم میرے کعبے کو پاک رکھنا. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اچھا ابراہیم نے پاک رکھا نا. کیسا پاک رکھا؟ ایسا پاک رکھا کہ آج بھی
کوئی کافر کعبے میں جا نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا. اگر کوئی کافر جدہ ایئرپورٹ میں پہنچ جائے تو سپاہی دروغہ پاسپورٹ دیکھ کر اس کو واپس کر دیں گے. کوئی بھی کافر کعبے کے قریب پہنچ نہیں سکتا. سلام ہو ابراہیم کی امانت داری پر کہ ابراہیم نے کعبے کو ایسا پاک رکھا کہ کعبہ آج تک کعبے میں آج تک کوئی کافر پہنچ نہیں سکا. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دینا 24 پرگنہ والوں کہ بھئی کبھی کوئی کافر تو کعبے تک نہیں آیا. کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ خود چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ توجہ کیجئے گا, توجہ ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ کہنے لگے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, کبھی آج تک کعبہ چل کر کافر کے گھر نہیں آیا. میں نے کہا مولوی ہوش کے نہ کھول لے. ارے جس ابراہیم کو, جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے, جب وہ کافر کے گھر نہیں آ سکتا تو جس محمد کو اللہ پاک رکھے وہ کافر کے گود میں کیسے آ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بے شک نعرہ حیدری جس کعبے کو اچھا نعرہ بائیکاٹ تو نہیں کھانے نانا تک نعرہ لگان نعرہ حیدری تو آمدر پہچان اچھے نعرہ حیدری تو آمدر آئیڈنٹیٹی اچھے نعرہ حیدر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے نا تالی دو ہاتھ تھے کے باجے نا تو مجلس کیا من ہو بے شدو آمی بول بو اور آپ نرہ چوپ کرے تھک بین آپ نہ دیر کیوں بولتے ہو بے تا ہو لے پتا چل بے کہ آمی والی والا اپنی والی والا ہے نا ایکتا درود پڑھون محمد والے محمد توجہ کبھی کعبہ جس کعبے کو ابراہیم نے پاک رکھا وہ تو کبھی چل کر نہیں آیا کافر کے گھر تو جس محمد کو اللہ پاک رکھے کیا ہو گیا ہے اس بے غیرت مولوی کو تو محمد جس گود میں پروان چڑھے رسالت جس گود میں پروان چڑھے بلچے انہی کافر چھلے علیر بابا کافر ہم نے کہا تیرا باپ تھور بابا یہ ہولو کی بابا ہولو کی ایکٹ شدو روایت آچھے حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر ثابت کرنے کے لیے صرف ایک روایت پیش کی جاتی ہے ایکٹ شدو روایت کیا چھے روایت بولن کہ حضرت ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب کے کان میں کہا کیا کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے چچا کلمہ پڑھ لیجئے تو چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا ہے نا توجہ ہے نا بھائی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا میں نے کہا مولوی تو نے کیسے سن لیا توجہ 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 ارے کان میں وہی بات کہی جاتی ہے نا جو سامنے والا نہ سن سکے تو اگر نبی نے چچا کے کان میں کچھ کہا تھا تو نبی چاہتے تھے نا کہ راوی نہ سن سکے میں نے کہا عجیب مولوی ہے ارے نبی جو بات کان میں کہتا ہے وہ تو تجھے اب تک سنائی دیتا ہے اور نبی جو بات غدیر کے
نبی جو بات کان میں کہتا ہے وہ تو بہروں کو اب تک سنائی دے رہا ہے، اور جو بات نبی علیہ اعلان سر میدان کہتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو اس روایت کا راوی کون ہے معلوم ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اور پتہ یہ کون راوی ہے؟ جب حضرت ابو طالب کے وفات آئی جس سال، اس سال عبداللہ ابن عباس صرف 2 سال کے تھے. توجہ ہے، صرف 2 سال کے تھے. آپ سوچئے یہ کتنے اندھے ہو گئے ابو طالب کے بغض میں. تو اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ہم آپ کو پاک رکھیں گے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا آپ تو ہمیشہ سے پاک ہیں. بھائی کیمرے والے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، وہ بھی تو مجھے ہی دیکھے گا، میرے ہی لیے تو لگا رہا ہے نا. اور میں آپ کے سامنے ہوں تو میری طرف دیکھو. پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین. دیکھ لے بھائی، وہیں دیکھ لے. کوئی امر تھے کہ والو ایک صلوات پڑھئے محمد والے محمد. پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ہے آپ لوگ تو ہمیشہ سے پاک ہیں اور ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے. توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا نور اور مولا علی کا نور، کیونکہ نبی نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. تو نبی اور علی کا نور اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوا ہے، یعنی پاک صلبوں سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہے یہ نور. توجہ. تو جس ابو طالب کی صلب کی پاکیزگی کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، مولوی کی اتنی ہمت کہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا یہ بات بتائیے، آپ لوگوں کو یاد ہے آپ نے کلمہ کب پڑھا؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے کلمہ کب پڑھا؟ کسی کو نہیں یاد ہے، کسی کو نہیں یاد. ارے مجھے بھی نہیں یاد ہے میں نے کب کلمہ پڑھا. یہاں پر کسی کو یاد نہیں ہے کلمہ کب پڑھا، مگر سب مسلمان ہیں، ہے نا؟ یاد کسی کو نہیں ہے. شاہ رخ تمہیں یاد ہے؟ تمہیں بھی یہی نہیں یاد. بھائی شاہد بھائی آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد. کسی کو نہیں یاد کلمہ کب پڑھا، مگر سب مسلمان. کیسے؟ کہنے لگے مولانا ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. توجہ. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ارے کلمہ وہ پڑھے جو 40 سالوں تک بتوں کی پوجا کرتا تھا. کلمہ وہ پڑھے جو ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوا ہو. کلمہ وہ پڑھے جو ابو سفیان کے گھر میں پیدا ہوا ہو. ارے ابو طالب تو ابراہیم کی اولاد ہے. صلوات بھی پڑھئے نا اتنے ہی زور سے. کلمہ وہ پڑھے جو کافر یا مشرک کے گھر میں پیدا ہوا. ارے جو نسل ابراہیم میں پیدا ہوا ہے، جو ذریت اسماعیل میں پیدا ہوا، اور جس کا بیٹا اللہ کے گھر میں آیا ہو، توجہ، اس کو کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ آیت تطہیر کب اتری ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جب یہ 5 پنجتن محمد علی فاطمہ حسن حسین ایک چادر میں جمع ہو گئے. توجہ. اسے تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا. کیا ہے روایت؟ روایت ہے ام المومنین جناب ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا.
جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں نبی سے ملنے ان کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھا؟ نبی چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں. اب چادر میں نبی اکیلے نہیں تھے، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے نبی کو سلام کیا، نبی نے مجھے جواب سلام دیا اور اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ توجہ، میں چادر کے اندر آ جاؤں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ام سلمہ آپ خیر پر ہیں مگر چادر میں نہیں آ سکتی. توجہ، آپ خیر پر ہیں مگر چادر کے اندر نہیں آ سکتی. اور اللہ کے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. نہیں آپ نہیں سمجھ رہے، اور ہلکا کر دوں آپ کے لیے. آپ لوگ ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا؟ حدیث قصہ جو ہے یہ اسی آیت کا بیک گراؤنڈ ہے. 33ویں سورے کی 33ویں آیت، سورہ احزاب کی 33ویں آیت تطہیر. اچھا چلیے ہم آپ کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سناتا ہوں. سبوں نے پڑھا ہے نا حدیث قصہ. کیا ہوا؟ نبی آئے فاطمہ کے گھر پر سلام اللہ علیہا، آ کر کہا فاطمہ مجھے اپنی چادر یمانی، کسائی یمانی لا کر اڑھا دو. جناب زہرا نے اپنے بابا کو کمرے میں ایک چادر اڑھا دی، اپنی یمنی چادر. کیا ہوا پھر؟ کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر پر امام حسن تشریف لائے. توجہ، اور امام حسن نے آ کر کہا السلام علیکہ یا امہ ہو، اماں آپ پر میرا سلام. جناب سیدہ نے جواب سلام دیا. امام حسن نے کہا قالا انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اماں میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو. تو جناب سیدہ نے کہا بیٹا حسن تمہارے نانا چادر یمانی اوڑھے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، ہے نا؟ امام حسن کمرے میں گئے، نانا کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے بھی پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا قرۃ العینین رسول اللہ. اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسن تجھ پر بھی میرا سلام. کیا ہوا؟ کہ امام حسن نے اجازت مانگی اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ توجہ، چادر کے اندر آ جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہاں میرے لال آ جاؤ، چادر میں آ جاؤ. امام حسن چادر میں داخل ہو گئے، ہے نا؟ اب کیا ہوا کہ تھوڑا وقت اور گزرا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے. امام حسین نے بھی سلام کیا ماں کو، ماں نے جواب سلام دیا اور امام حسین نے بھی سیم وہی جملہ کہا جو جملہ امام حسن نے کہا. کیا کہا؟ قالا انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اماں میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ وہ خوشبو میرے نانا کے جسم مبارک کی ہو. جناب فاطمہ نے کہا بیٹا حسین تمہارے نانا تمہارے بھیا کے ساتھ چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں. امام حسین گئے نانا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدی. امام اللہ کے رسول نے پلٹ کر جواب دیا
وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہل جنہ، اے جنت کے جوانوں کے سردار تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ امام حسین نے کہا نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ پوری توجہ ہوتا ہے نا، پھر ساؤنڈ بڑھانے کو کہیے بھائی، ایک صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد پر۔ امام حسین نے کہا نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ توجہ، اللہ کے رسول نے کہا ہاں میرے لال حسین تم بھی آ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، مولا علی بھی آئے، مولا علی نے بھی سلام کیا، مولا علی کو بھی جواب سلام دیا جناب سیدہ نے، اور مولا علی نے بھی ویسا ہی جملہ کہا، قال انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ۔ اے سیدہ میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ خوشبو میرے سسر میرے بھائی رسالت مآب کے جسم مبارک کی ہو۔ جناب سیدہ نے کہا ہاں یا علی، آپ کے بھائی رسول اللہ آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جناب سیدہ بھی کمرے میں گئی، انہوں نے بھی اجازت مانگی، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ کہا ہاں سیدہ آپ بھی چادر میں آ جائیے۔ توجہ، اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب امام حسن آئے تھے، امام حسن نے کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، دیکھو یہ سلو کر رہے ہیں بار بار، توجہ، یہ سوچ رہے ہیں نا کہ کوئی بے وقوف مولوی بیٹھا ہے، توجہ، ان کے ہاتھ چلیں گے میرا کان چلے گا، بھائی تجربہ ہے نا، توجہ، کہتے ہیں نا پانی میں تیرتے تیرتے مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، یہ ادھر چپکے سے ہاتھ چلائیں گے میرا کان چل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے آپ لوگ محمد والے محمد پر۔ ان کی کوئی یہ کیا کر رہے ہیں پتہ آپ کو؟ جب میں اپنی آواز سلو کر رہا ہوں تو یہ بڑھا دے رہے ہیں، اور جب میں اپنی آواز بڑھا دے رہا ہوں تو یہ سلو کر دے رہے ہیں۔ توجہ، رہنے دے میری جان، میرے بھائی ایسے ہی ساؤنڈ رہنے دے، ماشاءاللہ مولا تجھے جزا دے۔ توجہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا کہ جب امام حسن آئے اور امام حسن نے کہا کہ اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو اس وقت اکیلے رسول اللہ چادر میں تھے، توجہ، مگر جب امام حسین آئے تو انہوں نے بھی وہی جملہ کہا کہ اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ چادر میں اب اکیلے رسول اللہ نہیں تھے، امام حسن بھی تھے۔ اچھا، جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب چادر میں اکیلے رسول اللہ نہیں تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، تو مولا علی کہتے کہ اپنے بھائی کی بھی اور اپنی اولادوں کی وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، فقط رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اہل بیت نے بتا دیا کہ جو خوشبو نبی کے بدن میں تھی وہی خوشبو علی کے بدن میں تھی، وہی حسن کے بدن میں، وہی حسین کے بدن میں۔ আমাকে কেন এমন লাগছে যে আপনাদেরকে আমাকে বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, সত্যি বলুন, আপনারা ফোর্সে আজাতে বসে আছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন তো? কেন বলুন তো? আপনারা একদম যে সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছেন, তো আমি প্রবলেমে আমাকে পরেশানি হয়ে যাচ্ছে যে আমি কথা আপনাদেরকে পৌঁছাতে পারছি কি না পারছি না। হ্যাঁ, একটা সালাওয়াত পড়ুন মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ।
پوری توجہ، اس لیے کہ مجھے شیور ہونا چاہیے نا کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. پوری توجہ. اچھا ایک بات اور بتائیے، امام حسن آئے نا، آنے کے بعد کیا کہا؟ نانا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ توجہ توجہ پوری توجہ. کہا نانا اجازت ہے نانا چادر میں آ جاؤ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں حسن آ جاؤ. پھر حسین آئے، اجازت مانگی، نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ کہا ہاں حسین تم بھی آ جاؤ. حسین بھی چادر میں آ گئے. پھر مولا علی آئے، مولا علی نے کہا آقا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ؟ ہاں 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 علی تم بھی آ جاؤ. جناب زہرا آئی، بابا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ؟ ہاں 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 سیدہ تم بھی آ جاؤ. توجہ، سارے پنجتن آ گئے نا چادر میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کو گھر میں آنے کی اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ بھائی میں اپنے گھر میں جاؤں گا تو اجازت تھوڑی مانگوں گا، تو اہل بیت کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ اب میں کہوں گا مولا حسین سے، مولا آپ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے مولا کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب نبی نماز پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نبی سے اجازت نہیں مانگتے اور جا کر نبی کے پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو جب آپ نماز میں نبی سے اجازت نہیں مانگتے تو گھر میں چادر میں جانے کی اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اہل بیت جواب دیں گے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم نبی کے سگے اہل بیت، نبی کے سگے اہل بیت ہو کر جب نبی کے اجازت کے بغیر ہم چادر میں نہیں جا سکتے تو مولوی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ مولوی جنت میں کیسے جائے گا؟ پوری توجہ. یہ پانچوں پنجتن جب چادر میں جمع ہو گئی تو اب چادر کے دونوں کونوں کو نبی نے پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بس یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. اور نبی نے اپنی امت سے، مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگا، صرف دیا ہے. نبی শুধু আমাদেরকে দিয়েছেন, صرف دیا ہے نبی نے. توحید دیا، رسالت دی، نماز دیا، روزہ دیا، قرآن دیا، کعبہ دیا، قبلہ دیا، شریعت دی، طریقہ دیا، جادہ دیا، ضابطہ دیا، ہدایت دی، نعمت دی، رحمت دی، کعبہ دیا، قرآن دیا، آیتیں دی، سورے دیے. صرف دیا ہے نبی نے، کبھی کچھ مانگا نہیں. ایک بار مانگا اور صرف ایک چیز مانگی نبی نے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، اور کچھ نہیں مانگا. میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. کیا خیال رکھا مسلمانوں نے کہ سارا گھر لوٹ لیا؟ کتنے سال کے بعد کربلا ہوئی ہے؟ نبی کے جانے کے 50 سال کے بعد. 50 سالوں میں مسلمانوں کوئی امت اپنے نبی کے گھر والوں کی ایسی دشمن ہو سکتی ہے کہ سارا گھر لوٹ لیا؟ آپ کو پتا ہے بعد رسول جناب سیدہ ہمیشہ روتی رہتی تھی. ایک دن علی گھر پر آئے
دیکھا جناب زہرا رو رہی ہیں. علی نے کہا سیدہ آپ رو رہی ہیں؟ جناب فاطمہ نے کہا کہ علی اب بابا کے جانے کے بعد ہم اہل بیت پر وہ دن آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا. علی نے پلٹ کر کہا کہ فاطمہ دن تو وہ آ گیا ہے کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو لوگ علی کو جواب سلام نہیں دیتے. اللہ اکبر. کیا وقت آ گیا تھا رسول کے بعد نبی کے گھر والوں پر. جناب زہرا راتوں کو جاگ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی. ایک رات علی گھر تشریف لائے، جناب سیدہ کو روتا ہوا دیکھا. دیکھ کر کہا سیدہ آپ رو رہی ہیں؟ کہا ہاں علی میں اپنے بابا پہ رو رہی ہوں. جیسے ہی کہا نا بابا پہ رو رہی ہوں، علی نے کہا سیدہ آپ اپنے بابا پہ بآواز بلند نہ رویا کریں، زور آواز سے نہ رویا کریں. جناب زہرا نے کہا کہ یا علی کیا اب میں اپنے بابا پہ بآواز بلند رو بھی نہیں سکتی؟ علی نے کہا فاطمہ پریشانی مجھے نہیں ہے، محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے اور محلے کے مسلمانوں نے کہا ہے یا علی فاطمہ سے کہیے کہ بآواز بلند نہ رویا کرے، ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے. اللہ اکبر. جناب زہرا نے کہا یا علی کیا میں اپنے بابا پہ بآواز بلند رو بھی نہیں سکتی؟ علی نے کہا فاطمہ آپ کو جب اپنے بابا کی یاد آئے نا تو مزار رسول پر جا کر رو لیا کریں. عزاداروں پتہ ہے فاطمہ اپنے بابا کو رونے قبر رسول پر آیا کرتی تھی. یہ دنیا کی واحد بیٹی ہے جو باپ کو رونے گھر سے نکل کے قبرستان جایا کرتی تھی. عزاداروں کئی روز گزرے، علی گھر تشریف لائے، کیا دیکھا فاطمہ پھر گھر پہ رو رہی ہیں. علی نے کہا فاطمہ آپ پھر گھر پہ رو رہی ہیں، آپ مزار رسول نہیں گئی؟ کہا یا علی میں اپنے بابا کی قبر پر جا کر جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی نا، ارے کسی نے آج وہ درخت کاٹ دیا، کسی نے وہ درخت ہی کاٹ دیا. علی جب آتے تھے فاطمہ کو دروازے کے پہلو میں پاتے تھے. کئی مہینے جب گزر گئے علی نے پوچھا فاطمہ سیدہ آپ دروازے کے پہلو میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ سیدہ نے کہا یا علی میں انتظار کر رہی ہوں کوئی مسلمان تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرزہ دے دے. اجرکم من اللہ. سیدہ کو کسی نے اس کے بابا کا پرزہ نہیں دیا. ہاں زادارو جب سیدہ کی شہادت کا وقت قریب آنے لگا نا، ایک مرتبہ بی بی سیدہ نے اپنی بیٹی زینب کو اپنے قریب بلایا، ایک کمرے میں لے کر گئی، ایک صندوق کھولا اور کھولنے کے بعد زینب کو ایک کفن دیا. زینب نے کہا اماں میرا دل گھبراتا ہے، اماں یہ کفن کس لیے؟ کہا بیٹی زینب یہ میرا کفن ہے. بیٹی جب میرا جنازہ جب میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤں نا، علی جب میرا کفن مانگنے آئے تو علی کو یہ کفن دے دینا. ہاں زادارو ایک مرتبہ فاطمہ نے دوسرا کفن نکال کر زینب کے حوالے کیا. کہا اے فاطمہ اے زینب یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، میرے بعد حسن آئے گا اور کہے گا زینب لا بابا کا کفن دے، تو
تو حسن کو یہ کفن دے دینا اس کے بابا کا۔ اس کے بعد ایک اور کفن نکالا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ جب حسین تجھ سے مانگنے آئے نا کہ زینب میرے بھیا کا کفن دینا، تو نکال کر یہ کفن دے دینا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ فاطمہ نے ایک اور کفن نکالا۔ زینب نے سوچا شاید یہ کفن بھیا حسین کا ہوگا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ سیدہ نے کہا کہ زینب یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ کہا اماں میں سمجھی نہیں، بھیا حسن کے لیے دو کفن کس لیے؟ کہا فاطمہ زینب میرے حسن کو دو کفن لگے گی، ارے ایک بار جنازہ کفن میں جائے گا، پھر وہ جنازہ خون میں واپس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا حسن کو دو کفن لگے گی۔ ہاں دارو، اس کے بعد ایک مرتبہ صندوق بند کر دیا۔ جناب زینب نے طرف کر کہا اماں آپ نے بابا کا کفن دے دیا، اماں آپ نے بھیا کا کفن دے دیا، اماں آپ نے بابا کا کفن دے دیا، اماں آپ نے اپنا کفن دے دیا، اماں آپ نے بھیا حسن کا کفن دے دیا، اماں آپ نے میرے بھائی حسین کا کفن نہیں دیا۔ ارے اتنا کہنا تھا، فاطمہ طرف گئی، ارے زینب کربلا میں حسین کو کفن دینے والا ارے کوئی نہیں ہوگا۔ میرا حسین بے گور و کفن جنازہ پڑا رہے گا۔ عزاداروں پتہ ہے، بس 2 منٹ میں نے تمام کر دی مجلس۔ جب شام غریبہ ہوئی نا، جناب زہیر ابن قین کی بیوی سفر میں تھی، راستے میں تھی۔ جب زہیر القین کی بیوی کو کسی نے خبر دیا کہ کربلا میں آل محمد قتل ہو گئے، شہداء شہید ہو گئے، ایک مرتبہ صندوق سے ایک کفن نکالا۔ زہیر کی بیوی نے کفن اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ کفن کربلا میں میرے شوہر زہیر کو اڑا دینا۔ حاضردارو غلام غیرت مند تھا، کہنے لگا بی بی کربلا میں تو آل محمد کے بھی جنازے ہو گئے، بی بی آپ نے صرف اپنے شوہر کا کفن دیا۔ ارے وہ کہنے لگی زہیر کی بیوی مجھے یقین ہے حسین نبی کے نواسے ہیں، کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا۔ ارے عباس علی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی نے عباس کو کفن اڑا دیا ہوگا۔ ارے اکبر شفیع پیغمبر ہے، کسی نہ کسی نے اکبر کو کفن دے دیا ہوگا، مگر میرا زہیر اجنبی ہے، میرے زہیر کو کسی نے کفن نہیں دیا ہوگا، یہ کفن جا کر میرے زہیر کو اڑانا۔ عزاداروں کلیجے میں ہاتھ رکھنا۔ ارے غلام کفن کربلا لے کر گیا، مگر واپس وہی کفن لے کر آ گیا۔ زہیر کی بیوی نے کہا کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ زہیر کا غلام کہنے لگا بی بی کربلا میں ایک نہیں، ارے 72 کفن چاہیے، کئی حسین کا جنازہ، کئی اکبر کا لاشا، کئی عباس کا جنازہ، کئی قاسم کے جسم کے ٹکڑے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔